बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेस के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कल के मैच की, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। जो एक आसान मैच नजर आया श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही वर्ल्ड क्लास टीम क्रिकेट खेल रही है और श्रीलंका को बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। हालांकि दो बैट्समैन श्रीलंका के ऐसे रहे जिन्होंने 30s में स्कोर किया, एक ने 17 रन बनाए, लेकिन बाकी तमाम ही खिलाड़ी 10 की एवरेज से आउट होते नजर आए। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा स्टे किया और टीम को थोड़ा सा एक स्टैंड दिया, लेकिन फिर भी बाकी खिलाड़ी जो हैं वो टीम का साथ देते नजर नहीं आए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की बॉलिंग न सिर्फ अच्छी रही बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी रही। बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फजलुल हक फारूकी ने 3 विकेटें हासिल की, नबी ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की। तो इस तरह से एक अच्छी बॉलिंग भी देखने में आई, बैटिंग भी देखने में आई। बैटिंग की अगर हम बात करें तो जो ज़ज़ई हैं उन्होंने 37 रन बनाए, इसके अलावा गुरबाज ने 40 रन बनाए। तो बहुत एक अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो नजर आया और यूं 105 रन्स का यानी जो हदफ था वो सिर्फ 10.1 ओवर्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 106 रन्स बनाकर अफगानिस्तान ने ये मैच जीत लिया। नाज़रीन, कल के हमारे प्रोग्राम में बात ये हो रही थी कि क्या ये जो मैच है श्रीलंका और अफगानिस्तान का, तो क्या ये कोई अपसेट मैच होगा या फिर ये कि श्रीलंका की टीम जो अच्छी फॉर्म में इससे पहले नजर आती है, लेकिन शायद श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल में तो फिर बेहतर है, T20 में श्रीलंका के बैट्समैन या श्रीलंका के प्लेयर्स जो हैं वो संभलते नजर नहीं आए। बहरहाल नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये भी आपको बताते चलें कि हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स की जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल दुरुस्त हुई, 2 पार्टिसिपेंट्स की प्रेडिक्शन गलत हुई जिन्होंने श्रीलंका को फेवर की थी। सबसे पहले हम अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का बहुत करम। आपकी कल प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई? जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर फरहान भाई, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अफसोस के साथ आपकी प्रेडिक्शन कल गलत हो गई। सर अभी तो मैदान काफी है, मैदान काफी है अभी हैं, तो लेकिन पहला झटका इंसान को हिला के रख देता है जी। ये क्राइसिस के दौर चल रहे हैं अभी, है ना? अभी बाबा नहीं आए, अभी बाबा जी आएंगे इंशाल्लाह अभी। सितारों के हाल इनके सही चलेगा मेरे ख्याल में। आप तो क्रिकेट देख के बात कर रहे थे, ये सितारे देख के बात कर रहे थे। दोनों को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी प्रोटेक्शन दोनों की सही साबित हुई है ना? आसिम अमरोवी और इनकी दोनों की सही रही। ठीक है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया पे गहरी नजर रखते हैं, मुख्तलिफ जबानों के माहिर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? फर्स्ट क्लास है? बिल्कुल सर, आपकी भी कल प्रेडिक्शन वैसे सही नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं इसको कहूँगा कि आप वैसे मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लें तो लास्ट में मैंने जुमला ज़रूर कहा था कि मैच अफगानिस्तान का है और आगे फिर मैंने बात की थी गूगल एनालिसिस पे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ नवीद भाई को कि उनका जो एक्सपीरियंस है लाजमन वो हमसे ज़्यादा है। सही बात है, यानी इन दोनों का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस डज मैटर। एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस डज मैटर। नवीद भाई सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही अब तक चल रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, तो ये रही कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी हम बात भी करना चाहेंगे। उसके बाद ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैद खलील नैनीताल वाला, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी व्यूज जानेंगे आज के क्या वो कहते हैं अफगानिस्तान के कल के मैच के बारे में, और आज होने वाले इंडिया पाकिस्तान का जो बड़ा मुकाबला है उसके बारे में क्या कहते हैं। तमाम बातें होंगी नाज़रीन, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी ये प्रोग्राम मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और नाजरीन, इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको बताते चलें कि ब्रेक में अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है और इनका ताल्लुक वैसे तो खैर जो है वो एक डिफरेंट फील्ड से है, लेकिन प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मुल्क को बहुत सी जगहों पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी चाहे ये बात हो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को उनका ड्रेस बनाना हो, या पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं उनका ड्रेस बनाना हो, या हमारे पाकिस्तानी स्टार्स हों या फिर टर्की के स्टार्स हों, वो तमाम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो क्वालिटी होती है ड्रेसेस में, जो सूट्स में, और बड़ी बात यह है कि वो सूट जो कि अंग्रेज़ों की पहचान समझे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो उसमें भी एक्सेल और ऐसी पहचान रखते हैं
کہ ایک دفعہ اگر کوئی ان کا سوٹ پہن لیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا کسی اور برانڈ یا کسی اور ڈیزائنر کا وہ پہن نہیں سکتا. یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرفراز اکبر صاحب جو کہ سی ای او ہیں سرتور ریاضی ایمبیسڈر کے. السلام علیکم سرفراز بھائی. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے سر. سب سے پہلے تو آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد سر. بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج اکبر نصیب کیا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور ڈھیروں ساری دعائیں بھائی ملک کے لیے. بالکل بالکل. تو سرفراز بھائی سے بھی بات کریں گے اور ریسنٹلی یہ ٹرکی کے دوروں پہ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے نا جو مختلف بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ خاص طور پہ چاہے ان کے وارڈروب کی بات کی جائے یا ان کی دوستیوں کی بات کی جائے یا جو ٹیم اونرز ہمارے یہاں فرینچائز اونرز ہیں ان میں بھی بڑی دوستیاں ہیں. تو کیا کہتے ہیں سر, تھوڑا سا ذرا سا مجھے بتائیے گا کل کا افغانستان اور سری لنکا کا جو میچ رہا, افغانستان نے جیت لیا سر بڑی آسانی سے, کیا آپ اس میں جذبات رکھتے ہیں؟ بھائی میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں ان کی پرفارمنس آپ آل اراؤنڈ آپ دیکھیں, بالنگ کی دیکھیں, بیٹنگ کی دیکھیں, کتنا اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے اور کھیلا ہے. اور جو ہے جو اچھا کھیلتا ہے وہی دیکھیں وہی جیتتا ہے. بالکل 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 صحیح فرما رہے ہیں. اچھا نوید بھائی آپ کیا کہتے ہیں سر؟ آپ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک آدھ دو, سر میں نے بھی کہا تھا کہ ایک دو بیٹسمینوں کی بات ہے, اچھا کھیل گئے تو بس, لیکن بولنگ بہت اچھی کی سر. اصل میں ڈاکٹر صاحب کل کا جو میچ میں اب آپ کو ڈسکس یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں افغانستان کی جو بالنگ ہے نا اس وقت دنیا کی ٹاپ کلاس بالنگ میں سے شمار ہے اس کا T20 کی کرکٹ کے حساب سے. تو انہوں نے اس چیز کو پروف بھی کیا. پھر پلس ان کی جو کل جو ان کے اندر جو ایگریشن تھی نا, جو وہ جس سٹائل میں وہ لوگ کھیل رہے تھے, لگ رہا تھا کہ آج وہ لوگ کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی ٹیم سامنے آ جائے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے. اسی سٹائل میں انہوں نے کرکٹ کھیلی. ایگریشن تھا, بہت زیادہ ایگریشن تھا, بالنگ بہت ہی بہترین تھی, فیلڈنگ ان کی بہت ہی اعلیٰ تھی. لیکن 3 رن آؤٹ ہوئے ہیں سری لنکا کے. سری لنکا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں, ہم کہاں سے گیند نکالیں. بہرحال بہت آؤٹ کلاس انہوں نے پرفارمنس دی ہے اور دوسری ٹیموں کے لیے اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کو انہوں نے الارمنگ کنڈیشن میں لے کر کے آ گئے کہ ہمیں ہلکا مت لینا کسی بھی جگہ پہ. اور دونوں ٹیمیں میں اسپیشلی سمجھتا ہوں پاکستان اور انڈیا اور افغانستان کو اگر دیکھا جائے, افغانستان کی ٹیم T20 کرکٹ کے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو کسی بھی وقت ہرا سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں فرحان فرید راجو صاحب, آپ تو سری لنکا کو دیکھ رہے تھے جیتتا ہوا اور جیت گیا, افغانستان کی ٹیم جیت گئی, آپ یہ کارکردگی آپ کہہ رہے تھے بہت بڑا اپسیٹ ہوگا سر, یہ تو بالکل ہی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سویپ کر دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم کو ایک مومنٹم چاہیے ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا مومنٹم مل جائے, کل ایک ہی اوور میں 2 وکٹیں مل گئیں, ہیٹرک پہ تھے اور اس کے بعد لاسٹ والی گیندز اس پہ میں ذرا بات کروں گا جو ہیٹرک کی لاسٹ وہ بھی بہت شاندار گیند تھی, انلکی رہ کہ وہ ہیٹرک نہیں کر سکے. لیکن اگلے اوور میں ایک اور وکٹ مل گئی تو 2 اوور میں 3 وکٹیں گر جانا ہے. اسی طرح ہوا جب پاکستان نے شاہین شاہ آفریدی نے 1 اوور میں 2 آؤٹ کر دیے, اس کے بعد بھی ٹیم تہس نہس ہو جاتی ہے, سنبھلنے کا موقع نہیں ملا بالکل بھی. اور اس کے بعد جب بیٹنگ ان کی آئی تو حضرت اللہ زرزئی نے تو کمال ہی کر دیا, جس طرح مشہور ہے رحمۃ اللہ, اور دونوں جو بیٹنگ انہوں نے دی. سری لنکا کو بالکل موقع نہیں ملا, حالانکہ ایک موقع ایسا آیا تھا 3 وکٹوں گرنے کے بعد وہ 6 اوور میں 43 رن تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد پھر ایک بریک آیا, فارغ آ کے پھر راشد خان نے آ کے پھر نجیب اللہ نے آ کے اور نبی نے آ کے, مطلب ان کو بالکل موقع نہیں دیا. کمپلیٹ پیکج ہے, بالنگ 3 اسپنر 2 فاسٹ بالر, ایک شاندار فیلڈنگ. تماشائیوں کو جو کرکٹ چاہیے تھی افغانستان کی طرف سے وہ انہوں نے دیکھنے کو ملی. بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں پروفیسر حسن جاوید صاحب, جس طریقے سے ہیٹرک پہ ایک لاسٹ بال جو ہیٹرک کی جو اب آن ہیٹرک بال تھی نا, بڑی زبردست تھی سر. ایسی یارکر بال وکٹوں کے اندر جاتی, میرے خیال میں جو ہیٹرک زیادہ تر اس پہ ہیٹرک ہو ہی جاتی ہے, لیکن بدقسمت ہے اگلے اوور میں خیر وہ مل گئی. کیا کہیں گے آپ بولنگ کے حوالے سے؟ اتنی میچور بولنگ اور اتنی زبردست قسم کی بولنگ دیکھنے کو ملی ہمیں افغانستان کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے افغانستان ٹیم کو مبارکباد, اور اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا, لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری ٹیم بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر میدان میں اتر رہی ہے, کیونکہ اس وقت 60% پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے. اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کروں گا کہ تمام سیاسی قائدین نے کہا کہ آپسی اختلافات بھلا کر ہمیں اس وقت کام کرنا ہے. مجھے بالکل 1% نہ مجھے نہ پورے پاکستانیوں کو شک ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ سبوں نے بالکل صحیح کہا, لیکن آپ ریسکیو آپریشن ضرور کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے پارلیمان میں بل منظور کریں کہ پاکستان کو کتنے ڈیم کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مسئلہ تو ہمارے اوپر آتا ہی جا رہا ہے. اور کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے جو سائنسدان اور انجینئر ہیں وہ اس پر غور کریں کہ آخر یہ ہم پر کہیں آبی جنگ مسلط تو نہیں کر دی گئی ہے. ہاں یہ بھی ایک تھیوری آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیڈنگ کی گئی ہو اور ہاپیک ٹیکنالوجی سے یہ بارشیں کرائی گئی, اس میں بڑی بات, لیکن یہ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو محکمہ موسمیات کے آفیشیل ڈائریکٹر نے یہ بات کی ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ ایک ہی طرف سے بادل بار بار آتے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ
कोई बैरूनी साजिश के तहत सीडिंग की गई जिसकी वजह से देखिए इंजीनियर और साइंसदान जो है हमारे, उनको सोचना चाहिए कि क्या चाइना ने बात कही और क्यों कही कि हम 2025 में पूरे इंडिया पर बारिश बरसा सकते हैं। देखिए आज उनके घर तबाह हुए हैं तो कल हमारे भी घर तबाह हो सकते हैं, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। और आप ये देखें कि जिस शहर में हम रहते हैं ये सतह समुंदर से नीचे है, तो इस मौके पर अब हमें सोचना होगा कि आखिर हमारी टीम भी इसीलिए आज स्याह पट्टियां बांध के उतर रही है, और पूरे पाकिस्तान को अब इस पे गौर करना चाहिए कि हम कहत साली की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अगले साल तमाम फसलें उजड़ चुकी हैं और इस वक्त हमारे तमाम खिलाड़ी इन्हीं इलाकों के हैं, कोई सिंध का है, कोई पंजाब का है, सवात में उसके बाद जो तबाही आई है और केपीके में इस वक्त पूरा केपीके तबाह हो गया है। तो ये ना करें कि हम सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन, इसका मुस्तकिल हल हमें निकालने की जरूरत है। 75 साल में हमें अब डैम्स बनाने होंगे और इस पे काम किया जाए तो बेहतर है। जहां तक ताल्लुक रहा इस मुकाबले का, तो कल के मैच ने साबित कर दिया है कि एशिया कप में 2 नहीं 3 टीमें उम्मीदवार हैं ट्रॉफी की, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं तो वो ग्रुप तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ग्रुप बिल्कुल मुश्किल होगा, श्रीलंका इसका मतलब है कि बहुत टफ विकेटों पे आ जाए। 70% क्वालिफाई कर लिया है। अगर वो आखिरी मैच हारता भी है, उसने अपना रन रेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि 8 विकेटों से जीता है और 10 ओवर पहले मैच जीता है। वाह वाह क्या बात, यानी दूर की नजर रखते हैं, दूर की नजर है। एडवांस सरफराज भाई एडवांस भी चीजें दिया आपको पता है, पहले इनको ख्वाब आया करते हैं। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में इन्होंने शायद पेशावर में देख चुके हैं। ये पहले जो है ना ये दूसरे सूबे के साथ चलते हैं, ये पहले से एक दिन पहले ही हमें सब बता देते हैं। सरफराज भाई क्या कहते हैं, सबसे मुझे बताएं कि फेवरेट खिलाड़ी आपका कौन सा अफगानिस्तान की टीम का? यार वो जो राशिद ना जबरदस्त किस्म की बेहतरीन बॉलिंग है, दुनिया एकदम विकेटों के नंबर 1 के अंदर बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कि किसी मैच में नीचे तो वो आ ही नहीं रहे, ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, हम अब बात करना चाहेंगे, असल में हम लाइन पे भी लेंगे जुनैद खलील नैनीताल वाला को, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ मजीद थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें, क्या फीलिंग है, क्या जज्बात होते हैं ये मैच जब पाकिस्तान इंडिया का होता है? तो पाकिस्तान इंडिया का होता है तो मेरा ये आज मैंने आपको देखा ग्रीन कलर का सूट और ये बिल्कुल वो झंडा बिल्कुल भाई फुल पैशनेट होके आए हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पाकिस्तान को जीतते हुए देखेंगे और दुआएं पाकिस्तान के साथ। थोड़ा सा जो आखिरी में अभी ये जो चेंजेस जो आई हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर, ड्रॉप जो हुए हैं, लेकिन देखें उसमें भी भैया कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है, के साथ वापस ही भेजा ऐसे ही है। और दूसरा ये भी जो यंग टैलेंट जो अभी लेकर आए हैं ऊपर, ये भी बहुत अच्छे हैं और अपने हर फील्ड के हिसाब से जबरदस्त हैं। लेकिन जैसे आज की हमारी टीम है, अगर टॉस जीत जाए तो मेरा ये ख्याल है कि पहले हमें बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग एंड हल्का सा ना मैं थोड़ा सा जरा उस पर थोड़ी मेहनत की जरूरत है। बैटिंग लाइन हमारी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो अगर टारगेट मिल गया तो इसको अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं नवीद ज़मीर साहब, इंडिया पाकिस्तान का ये बड़ा टाकरा होने वाला है और तमाम लोग ही इस वक्त लोग पहले से प्लानिंग, एक तो आज इतवार का दिन, दूसरे प्लानिंग करके बैठे हुए लोग कहाँ मैचेस देखने। देखिए जैसे हम इस मैच में हमारी निगाह काफी दिनों से चल रही थी और हम देख रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से हमारी जो प्रॉब्लम आई थी कि वो अनफिट हुए, उससे इंडिया पे काफी प्रेशर कम हुआ। एक नई बॉल पे जिस तरह वो बॉल करते हैं शुरू के 2-3 ओवर बड़े मुश्किल होते हैं। उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है बुमराह के ना खेलने से, तो पाकिस्तान भी यहाँ पर रिलीफ है। मैं दोनों टीमों को इस वक्त 50-50 पॉइंट्स पर देख रहा हूँ, लेकिन जो टीम मौके से फायदा उठाएगी, जो फील्डिंग के अंदर कोई कैचेस ना ड्रॉप करे, फील्डिंग जो टीम बेहतर करेगी, आप यकीन करें मैच उसका होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि बैटिंग में अगर हम देखते हैं तो वहां पर जैसे उनके पास रोहित शर्मा है, कोहली हैं या केएल राहुल हैं या धावन है, तो बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइन इंडिया की भी है। उसी तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के अंदर भी इतनी भरपूर सलाहियत मौजूद है कि वो बड़ा स्कोर को चेस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में खेलेगा और आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि इंडिया 2 मैच हमसे हारा हुआ लास्ट टाइम, तो वो तो पूरी एफर्ट करेंगे किसी भी तरह से पाकिस्तान को आज हरा कर अपने आप को ऊपर लेकर के आए। लेकिन जो कंडीशंस हैं, दुबई की कंडीशंस हैं, बड़ी डिफरेंट हैं। वहां दुबई की कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान इंडिया पे हमेशा हावी रहा है और शारजा के अंदर भी ये रहा है। तो मैं समझता हूं कि एज पाकिस्तान को हासिल है, लेकिन मैच 50% का है। जो टीम मौके से फायदा उठा लेगी बस वो जीतेगी, वही जीतेगी। वो नहीं। चलिए ठीक है जी, हमारा राब्ता कायम हो गया जी। हम अब सबसे पहले तो खुशामदीद कहना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला को। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, बड़ा ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जुनैद भाई मुझे बताइएगा सर कि सबसे पहले तो जो
کل کا میچ ہوا یعنی افغانستان ورسز سری لنکا، اور یہ میچ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. پہلے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید سری لنکا کی ٹیم یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی، نتائج بالکل ڈیفرنٹ نکلے. کیا کہیں گے آپ کل کے میچ کے حوالے سے، سری لنکا ورسز افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیں اوور آل جو ہے نا مجھے افغانستان کہیں سے بھی جو ہے نا ویکر ٹیم نظر نہیں آ رہی. اب ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس ان کی ٹیم کے اندر جو ہے نا T20 سرکٹ میں خاص طور پہ آ چکا ہے. ان کے 3 پلیئرز جو ہے نا وہ دنیا کے تمام ہائی پروفائل T20 جو ہے نا وہ ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں. راشد خان، محمد نبی اور مجیب الرحمان. تو آئی تھنک کسی بھی ٹیم کو جو ہے نا ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے، اور خاص طور پہ ایشین پچز کے اوپر اسپنرز جو نا ہمیشہ سے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. اور ان کا سٹائل بھی افغانستان کی گیم کا سٹائل بھی ایگریشن ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر جو سب سے ویکر ٹیم آن بکس نظر آ رہی ہے وہ مجھے سری لنکا ہی نظر آ رہی ہے. سر آپ نے کہا کہ سب سے ویک ٹیم سری لنکا نظر آ رہی ہے، لیکن کیا افغانستان کی یہ جو کارکردگی کل رہی ہے یہی کارکردگی قائم رہے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان نے ایک آدھ کو اچھی کارکردگی دکھا رہی لیکن آگے جا کے اس کارکردگی کو مینٹین رکھنا مشکل ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پورے ٹورنامنٹ میں ان کے چانسز جو ہے نا بہت برائٹ ہیں. جیسے پہلے بھی ایشیا کپ میں جو نا بہت اچھی وہ پرفارمنس جو ہے نا وہ کر چکے ہیں. افغانستان جو ہے نا وہ ابھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو جو ہے نا ایزی ایکسس نہیں دیں گے. ساری ٹیموں کو جو ہے نا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اسٹرگل کرنی پڑے گی، چاہے وہ پاکستان ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا. سری لنکا کا تو ہم نے دیکھ ہی لیا. اینڈ آئی تھنک کہ ایون انڈیا کے لیے بھی افغانستان کو کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی جو نا وہ ایزی نہیں لے گی. اور اسٹارڈم پلیئرز ہیں سارے، ان کے T20 سوٹ کرتا ہے ان کو، ایگریشن جو ہے نا بھرپور بھرا ہوا ہے ان کی ٹیم کے اندر. اور مے بی سیمی فائنل تو کھیلی جائیں. اچھا سر، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے. پاکستان ورسز انڈیا، پاکستان کو بڑے سیٹ بیکس ملے ہیں، انفٹ ہو رہے ہیں کھلاڑی، اور ایسی صورتحال میں پاکستان نے نئے کھلاڑی یا جونیئر کھلاڑی انڈکٹ تو کیے ہیں. ینگسٹرز کی اپنی بات ہوتی ہے لیکن ایکسپیرینس کا کوئی میچ نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے سر، پاکستان جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہے کیا چانسز دیکھ رہے ہیں آج انڈیا پاکستان میچ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آف کورس انڈین ٹیم پاکستان ٹیم کو انڈر ڈاگس لے کر نہیں آئے گی، جو خاص طور پہ T20 ورلڈ کپ کے اندر جو نا وہ ہوا. اور سب سے زیادہ پریشر ریلیف تو جو نا وہ روہت شرما کو ہوا ہوگا، کیونکہ لیفٹ ہینڈ بالر، وہ بھی بالر لائک شاہنشاہ آفریدی جیسا، وہ پاکستان کی طرف سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. تو بٹ اوور آل پاکستان ٹیم بھی جو ہے نا مطلب اچھی ٹیم ہے. اور آئی تھنک تھوڑا سا جو ہے نا کمبینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، فارم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بابر اعظم، رضوان، فخر تو یہ اپنی فارم دکھائی چکے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ ریمیننگ جو ہے نا کس طریقے کی جو ہے نا پرفارمنس کرتے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا اچھا میچ ہوگا، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ والا کرکٹ نہیں ہوگی جو ہم شروع سے ICC کے میچز میں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. سر اچھا میچ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہوگا، لیکن پاکستان پریشر میں کیوں کھیلتا ہے سر انڈیا کے ساتھ؟ اپنا جو نیچرل گیم ہوتا ہے وہ نہیں کھیل پاتا. پاکستان کو ہمیشہ ایک جب بھی فیلڈ میں اترتا ہے تو ایک پریشر طاری رہتا ہے. جیتے بھی ہم نے میچز، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان تھوڑا ایگریسو یا اپنا نیچرل میچ کھیلے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا تاکہ اس میچ کو بھی آسانی سے جیتا جا سکے؟ انڈیا اور پاکستان کا میچز جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہائی پریشر میچز ہوتے ہیں. وہ پاکستان بھی اس کو ایزی نہیں لیتا، پاکستان کے پلیئرز کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے، اور وائس ورسا انڈیا کے پلیئرز کے اوپر بھی ہوتا ہے. بٹ جس طریقے سے میں نے آپ کے پچھلے کوشچن میں بتایا کہ جو ورلڈ کپ T20 کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کے خلاف کھیلا تھا، اس کے بعد سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پاکستان کا پریشر جو ہے نا ایز ڈاؤن ہو گیا ہے. اور اب ظاہری بات ہے وہ اس طریقے سے نہیں کھیلیں گے جیسے وہ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے. اب میرے اپنے خیال کے مطابق انڈین ٹیم ول بی مور پریشرائزڈ دین اے پاکستان ٹیم، بٹ اسٹل اٹس اے ویری 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 ہائی پریشر گیم. اینڈ آئی تھنک جو ٹیم اپنا پریشر سنبھال لے گی، نرو کنٹرول کر لے گی، وہ جیت جائے گی. اچھا سر، اب تھوڑی سی بات ہم پولز کے حوالے سے کریں گے. دونوں پولز ہیں لیکن پاکستان کا پول قدرے آسان ہے سر.
یعنی پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے کوالیفائی کرنا. آپ یہ سمجھیں کہ 100% ہی دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ سپر 4 میں موجود ہیں, لیکن اس کے بالکل برعکس دوسرا پول جو ہے نا وہاں سر اب اور خاص طور پہ کل کے میچ کے بعد تو اب سری لنکا کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان اور بنگلہ دیش سپر 4 میں جائیں اور سری لنکا ڈراپ ہو جائے, جو کہ ایک اچھی ٹیم ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ تھوڑا سی ایک ڈفرنس رہا آگے پاکستان کے لیے, ایک آسان پول ملا اور سری لنکا بنگلہ دیش کے لیے جو ہے نا ایک مشکل پول, صرف اس لیے ایک ٹیم ایسی رہی جو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان بیلنس رکھتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر پول ابھی پاکستان کا آسان ہے تو آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اوور آل اسمال ٹورنامنٹ 6 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو اتنا ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہ سیمی فائنل پہنچنا ہوگا نہیں. لیکن یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پول سیکنڈ والا پول ہے وہاں پر بنگلہ دیش, افغانستان اور سری لنکا کی سروائیول ہے, یہاں پر شاید یہ چیز دیکھنے کو نہیں آئے گی. بٹ اوور آل آئی تھنک T20 کرکٹ جو نا کسی کا گیم نہیں ہے, بہت تیز گیم ہے. ایک مسٹیک جو نا آپ کا ٹیم جو نا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ ایون پاکستان کا گروپ اتنا ٹف ہے, پاکستان کا گروپ اتنا آسان ہے, پھر بھی ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جی اچھا, آواز سن سکتے ہیں سر میری؟ اچھا تو ایزی آگے سر کنٹینیو کیجئے گا نا کہ اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آن دا گراؤنڈ ٹیم مینجمنٹ, ٹیم کی اپنی سوچ اور اپروچ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے پاکستان کھیلتے ہوئے آ رہا ہے ایگریسو, اور وہ اسی طریقے سے گیم کھیلنا چاہیے. ایون اگر ہم نے ٹیسٹ میچ میں دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ ساؤتھ افریقہ نے ڈومینیٹ کیا, انگلینڈ نے پھر بھی اپنا سٹائل سیکنڈ ٹیسٹ میں چینج نہیں کیا اور ایگریشن سے ہی کھیلتے رہے. تو اور آئی تھنک جو آپ کا اپنا گیم ہے وہی گیم کھیلنا چاہیے. باقی ہار جیت تو جو نا اٹس اے پارٹ آف ا گیم. باقی لیٹس ہوپ کہ ایشیا کا بھی دفعہ پاکستان جیتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. جنید خلیل نینی تال والا گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیمپ گروپ آف کمپنیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین اب ہم دوبارہ اپنے پارٹیسپینٹس کی طرف آتے ہیں اور ان سے مزید جاننا چاہیں گے آج کے میچ کے بارے میں. کیا سمجھتے ہیں یہ کون سا کھلاڑی جو ہے نا زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, یا ٹاس کی کیا پوزیشن رہے گی؟ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. سرفراز بھائی کیا کہتے ہیں ٹاس کے حوالے سے؟ ٹاس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان اگر ٹاس اگر ہار جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے پھر تو ان کا ڈیسیجن ہوگا. اور لیکن اگر جیت جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے بالنگ لینی چاہیے. پہلے بالنگ لینی چاہیے بالکل, تاکہ جو آپ کو ٹارگٹ ملنا ہے اس کو اچیو کرنا آسان ہو جائے, کیونکہ ہمارے پاس بیٹنگ لائن اچھی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اور بالنگ میں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی جو بھی وہ پہلے بیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو بھی ذرا پچ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کو, لیکن بہتر یہ کہ پہلے بالنگ کرے اگر پاکستان ٹاس جیت جائے تو. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں پروفیسر حسن جاوید صاحب؟ دیکھیے اگر آپ پیچھے 12 مہینوں کی کرکٹ کو دیکھیں تو پاکستان نے رنز چیز بھی کیے ہیں. جو ہمارے اوپر ایک اسٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ ہم اچھے چیزر نہیں ہیں رن کے, تو یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے پاکستان کے اوپر سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچ کی وہاں پہ کیا کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ ٹاس جیتتے ہیں اور بالنگ کو سپورٹ کر رہی ہے پچ تو بالکل بالنگ پہ جانا چاہیے, ورنہ بیٹنگ پہ بھی جا کے اگر یہ اچھا ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بالرز کو انیشیٹو حاصل ہوگا اس موقع پر. اور ٹیم میں اتنی کیپیبلٹی ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ریسلنگ کے اندر 2 ریسلر لڑ رہے ہیں لیکن بری طرح مار کھانے کے باوجود بھی ایک ریسلر اڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں ایگو کی بات آ جاتی ہے. تو ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ ایگو کی حد تک چلے جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ اس وجہ سے بھی ہے کہ انڈیا میں جس طرح مسلمانوں کو مارا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ نعرے لگائیے جے شری رام, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آخری حد تک وہاں پہ کھلاڑیوں کو اپنی طاقت کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعصاب کی جنگ پاکستان کنورٹ کر سکتا ہے اپنے فیور کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں نوید ضمیر صاحب, ٹاس جیتنے کی صورت میں پاکستان کیا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایز اے کرکٹر اگر بات کرتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھیں جو ٹیم ٹاس جیتی ہے نا وہ ایڈوانٹیج یہ لیتی ہے کہ پہلے بیٹنگ کر کے نا دوسری ٹیم کے سامنے اتنا بڑا اسکور کر دیا جائے اور اس کو انڈر پریشر لیا جائے. تو دیکھیں سیکنڈ بیٹنگ کے اندر اگر آپ کے سامنے 8 کا ایوریج بھی ہوتا ہے نا تو ایوریج ہوتا ہے, تو وہ اس کو مینٹین رکھنا آسان نہیں ہوتا جو ہم لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان ٹیم چیز کریں. اگر پاکستان کی ٹیم کی 2-3 وکٹ اوپر سے گر گئی پاکستان میچ نہیں بتا سکتا. میں آپ کو یہ بتایا تھا پاکستان کے انڈیا کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. تو T20 کے فارمیٹ کے اندر زیادہ تر ٹیمیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ وہ ایک پہلے ٹاس جیت کے بیٹنگ کریں, بڑا اسکور دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بالنگ کو فری ہینڈ دیتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاس جیت کے سرفراز بھائی نے کہا کہ پہلے فیلڈنگ کرنی چاہیے. ان کا اپنا اندازہ ہے, میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ ٹاس جیت کے پاکستان کو بیٹنگ کرنی چاہیے نہ کہ فیلڈنگ کرنی چاہیے, اور میچ کو اب 200 سے اوپر رنز بنا کے دیں انڈیا کو. پھر انڈیا کی بیٹنگ تو بڑی اسٹرانگ ہے, لیکن پھر بھی ایک انڈر پریشر ہوتی ہے بیٹنگ لائن, کہ اگر اوپر کے 2-3 وکٹس آپ نے لے لی تو پھر آپ میچ ٹیم کے لیے جیتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرحان فرید صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سر لاسٹ اگر میچ دیکھا جائے پاکستان انڈیا کا T20 کا ورلڈ کپ میں جو ہوا تھا, تو اس کے لحاظ سے پاکستان کی ٹیم زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے, سوائے 2 کھلاڑیوں کے کہ شعیب ملک اور محمد حفیظ جو تجربہ کار کھلاڑی تھے جو مڈل میں آگے اننگ سنبھالتے تھے. لیکن سر یہ بھی یاد رکھیں کہ 23 میں سے 19 میچز انڈیا کی ٹیم T20 جیتی ہوئی ہے اس کے بعد سے, یعنی لاسٹ ایئر ICC T20 ورلڈ کپ میں جو پاکستان نے جس طرح 10 وکٹوں سے ہرایا. ناظرین ویسے میں کہتا ہوں اس میچ کا جو مزہ ہے ہم شاید کبھی بھول ہی نہیں, زندگی میں نہیں بھول سکتے. اس میچ کا مزہ زندگی میں بھولا نہیں جا سکتا کبھی. تکلیف انڈیا نے خود محسوس کی ہوگی, وہ نہیں بول سکتے. وہ ابھی بھی اسی تکلیف کے ساتھ میدان میں اتریں گے, آپ یقین کریں. اور یہ پچھلے سال کی تکلیف وہ ذہن میں رکھ کے جو ان پہ وہ اس کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے. آج بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مختلف چینلز پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا مسلسل یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, مطلب بدلے کی آگ میں وہ جلے ہوئے ہیں, وہ پریشر میں زیادہ ہوں گے. فیکٹ اینڈ فگر کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 172 میچ کھیلے گئے, اس میں بھی پاکستان نے تقریباً 20 میچ انڈیا سے زیادہ جیتے ہوئے ہیں. ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو پاکستان نے 12 ٹیسٹ میچ جیتے ہیں, انڈیا نے 9 میچ جیتے ہیں. صرف T20 ایک فارمیٹ ایسا ہے کہ دونوں نے 2006 میں ڈیبیو کیا, پاکستان نے 199 میچز کھیلے ہیں اور 132 میچز جیتے ہوئے, جبکہ انڈیا کی ٹیم ہم سے بہت پیچھے. ہم جو ہے انڈیا سے صرف 7 میچ کھیلے ہیں, 2006 سے لے کے 2022 تک 7 میچ کھیلے ہیں, جس میں صرف ہم ایک جیت پائے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, یہاں پر انڈیا کو نا سب سے زیادہ نقصان جو پہنچ رہا ہے نا, پاکستانی پلیئرز کو IPL میں جو کھیلنے کا موقع نہیں دیا نا, پاکستان کی کرکٹ ختم کرنے کی کوشش کی, تو اس سے نقصان ان کو ہی پہنچا ہے. انہوں نے ہمارے بالرز کو کھیلا ہوا ہے, کبھی شاہین شاہ آفریدی, ابھی بھی میں بات کاٹوں گا نسیم شاہ کا ہمارا ایسا اس وقت ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے جو جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار بھی شاید نہیں ہوں گے, اور آپ دیکھیے گا نسیم شاہ کا پاکستان کی طرف آج کھیلتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت بھرپور موجود ہے کہ وہ سرپرائز کر دے گا. لیکن پروبیبلٹی اگر دیکھیں تو اس وقت انڈیا کی پروبیبلٹی زیادہ ہے. سر کل سری لنکا کی پروبیبلٹی بھی زیادہ تھی. دیکھیں اگر پیس بیٹری کی بات کریں تو ان کے بمراہ اور شامی اس ٹیم میں نہیں ہے, اور پاکستان کی ٹیم میں صرف شاہین شاہ آفریدی ٹیم میں نہیں ہے. اور اگر پیس کی بات کریں تو ہمارے پاس حارث رؤف اور نسیم شاہ 150 پیس نکالنے والے بالر ہیں, اور انڈیا کے پاس اس وقت کوئی ایسا بالر نہیں جو 140 سے اوپر نکال سکے. اور ہمارے پاس جو دھانی بیٹھے ہیں وہ بھی 145 نکالتے ہیں, اور حسن علی واپس آئے, ایکسپیرینس بالر ہیں. اور اسپن ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے تو نواز ہمارے پاس ہے, عثمان قادر موجود ہے ہمارے پاس, اور شاداب خان وہ رول ادا کریں گے خاص طور پر بیٹنگ میں جو حفیظ اور شعیب ملک ادا کرتے تھے, کیونکہ PSL میں ہم ان کی بیٹنگ ڈسپلے دیکھ چکے ہیں, ان کی کپتانی بھی دیکھ چکے ہیں, جس سینسیبل سے وہ بیٹنگ کرتے تھے, کانفیڈنس بہت ہے, جو کانفیڈنس لیول ہے. میں چاہتا ہوں ان کو چوتھے یا 5ویں نمبر سے نیچے نہ بھیجا جائے. اچھا, کیونکہ وہ بڑا تجربہ کار کھلاڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ہم بات کریں تھوڑے سے پچھلے میچز کی, یا جس طریقے سے اس وقت پروبیبلٹی کہی جا رہی ہے کہ انڈیا کی پروبیبلٹی زیادہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان کو اترنا چاہیے؟ کہ ایک تو یہ کہ ہمیں ہر صورت میں اس جو ہم نے پچھلی دفعہ ہرایا تھا اس کی یاد تازہ کرنی ہے اس دفعہ, بجائے اس کے کہ ہم ڈر جائیں کہ انڈیا کو ہم سے بدلہ لینے اتر رہا ہے. تو یہ کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ہم بڑی آرام سے انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ESPN کرکٹ انفارمیشن کی جو انالیسس رپورٹ ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر 3 کھلاڑی پاکستان کے ابتدائی چل گئے تو ہمارا چانس 67.4% ہے میچ جیتنے کا, اور اگر ابتدائی 3 کھلاڑی انڈیا کے چل گئے تو ان کا چانس 54.4% ہے. ہاں, جہاں تک ٹیلی گراف کا تعلق ہے, ٹیلی گراف میں یونس خان صاحب کا یہ فرمانا ہے وہاں پہ کہ روہت شرما از دا بیٹر کیپٹن دین بابر اعظم. They were making comparison with Babar Azam and Rohit Sharma there. تو اسی طرح, اور آگے جس طرح آپ نے بات کی کہ گراؤنڈ ہے, کھیل ہونا چاہیے, لیکن کل ایک ٹویٹ کیا ہے وہاں سے پرینکا گاندھی نے, اور انہوں نے کہا کہ آج سے کئی سال پہلے کراچی میں ایک میچ ہوا تھا پاکستان انڈیا کا, اور اس میچ کے اندر نہ صرف ہم کانگریس والے تھے, BJP کے بھی لیڈر موجود تھے, اور وہاں جب انڈیا جیتا تو ہم نے ناچنا شروع کر دیا. لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ میموری دوبارہ ریوائیو ہو. تو وہ ذرا آرتھوڈاکس ٹائپ کے ہیں, ریونج کی آپ آگ لے کے جاتے ہیں نا جب, تو اس آگ میں خود بھی آپ جل سکتے ہیں. فری مائنڈ سے جائیں, ہمارے پاس اللہ کا تحفہ رضوان بھی موجود ہے, بہترین ٹیلنٹڈ شخصیت ہے رضوان, ہر لحاظ سے ایک کمپلیٹ پیکیج ہے پاکستان کا. اور چاہے رضوان کی بات کریں, بابر اعظم کی کریں, فخر زمان کی کریں, روہت شرما کی کریں, KL راہل کی کریں, یہ وہ کھلاڑی ہیں کہ ایک ایک کھلاڑی 20 اوور کھیل سکتے ہیں, یہ ایک ایک کھلاڑی میچ کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
آپ کا ذہن جو ہے وہ بریو ہونا چاہیے, ڈیسیشن بریو لینے چاہیے. بابر اعظم دن بدن نکھرتے جا رہے ہیں جیسے وہ کپتانی کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی آج کے میچ میں. ٹھیک ہے سرفراز بھائی, کیا سمجھتے ہیں سر, کیا پاکستان کا جو اوپننگ یا جو اپر آرڈر جو بیٹنگ ہے وہ جب تک اسٹینڈ نہ کرے پاکستان, بالکل آف کورس دیکھیں وہ تو آپ کا فاؤنڈیشن ہے نا, وہ تو بالکل وہ اگر وہ فاؤنڈیشن اگر آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی آپ پاکستان ون کر جائے گا اس کو. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں شروع کے جو 8 اوور ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس میں نا وکٹ نہیں آپ کی گرنی. ایبسولوٹلی اگر شروع کے اگر آپ نے 8 اوور, کوئی بھی ٹیم آپ کے یہ 8 اوور اگر وہ نکال دے, اور اگر 8 اوور میں اگر آپ کے 65 58 رن بھی ہوتے تو کوئی اس کو کوئی زیادہ نہ لے, اس کے بعد آپ کو 120 بنانے بالکل آسان ہو جاتا ہے. شروع کے 8 اووروں میں وکٹیں نہیں اپنی گرا. سر یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو پاکستان 92 کے ورلڈ کپ میں کھیلا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سرفراز بھائی, بالکل صحیح انہوں نے آئیڈیا دیا. شروع میں چاہے سلو رن ریٹ سے جائیں لیکن وکٹیں ہاتھ میں رکھے چلیں. جب آپ کے 8 اوور ہو جاتے ہیں نا, آٹومیٹکلی آپ کا 195 سکور ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. 8 اوور بغیر اس وکٹیں کے نہیں, اندر میں بغیر بس یہ پریشر نہ لیں کہ یار میں نے ابھی 45 رن بنائے, 50 رن بنائے. ہاں آپ نے ٹارگٹ لینا 65 رن بنانے 8 اووروں میں. لیکن سرفراز بھائی اس میں ایک چیز اور بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا ٹیم کی, کہ اگر آپ کا پاس جیسے بابر اعظم کے ساتھ پلیئر ہے, اگر وہ اس 20 اوور کی پوری میچ کھیلنے میں جائے کہ میں نے 20 اوور تک کھڑے ہی رہنا ہے, وکٹس کے اوپر سنگل ڈبل چاہے چوکا ملتا ہے نکالتا رہوں, اور ساتھ ساتھ سیکنڈ اٹیک, سیکنڈ نان اسٹرائکر اینڈ سے اٹیک ہوتا رہے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹیم کی, تو آپ اس پہ بھی رنز بن جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں بس خالی وکٹ نہیں گرے نا, اس کے بعد پھر اصل میں مین چیز یہ ہے کہ وکٹوں کو کنٹین کرنا ہے. شروع میں ہی آپ کی 3 وکٹیں گر جاتی ہیں نا 8 اوور, کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچے خوشدل شاہ, محمد آصف, یہ وہ پلیئر ہیں جن کو آخر کے 6 اوور چاہیے, زیادہ اوور ان کو مل جائیں گے تو بھی یہ کھیل نہیں سکتے. ایسے ہی 6 اوور ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا فرحان صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ اسٹریٹجی تو بنانی ہے نا پاکستان ٹیم کو, شاہین شاہ آفریدی اور پھر اس کے بعد محمد وسیم کا انجرڈ ہونا بیک انجری کی وجہ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پلیئرز کم بیک بھی کر لیں گے یعنی اس ٹورنامنٹ کے درمیان؟ وسیم تو خیر مشکل ہے, وہ انجر ہو کے چاہ چکے ہیں. شاہین شاہ وہاں رکے ہوئے ہیں, ان کی ہے کہ سپر 4 کے اندر وہ آ سکتے ہیں. اگر آپ نے ICC 2 ایونٹ دیکھیں جو پاکستان دونوں میچ جیتا ہے, 2017 کا سرفراز کی کپتانی میں جیتے, اور جو آخری ہم بابر اعظم کے, دونوں میں آپ ایک چیز دیکھیں کامن تھی, وہاں محمد عامر نے ایک ہی اوور میں 2 روہت شرما, وراٹ کوہلی کو آؤٹ کر کے ٹیم میچ سائیڈ میں کر دیا تھا, اور شاہین شاہ آفریدی نے سیم یہ کام کیا تھا. تو آج ایک نئے بالر کو ہیرو بننے کا موقع ہے, چاہے وہ محمد وسیم, چاہے وہ نسیم شاہ ہو یا حارث رؤف ہو یا حسن علی ہو, جس کو موقع ملے وہ, کیونکہ انڈیا کے خلاف جو پرفارم کرتا ہے وہ پوری سال ہیرو بن کے سامنے آتا ہے. تو یہ موقع بیٹنگ میں بھی ملے گا ہمارے کھلاڑیوں کو, کیونکہ ہم 10 وکٹوں سے میچ جیتے تھے تو ہمارے باقی کھلاڑیوں کو موقع نہیں مل سکا تھا. تو آج یہ موقع ہے کہ انڈیا کے خلاف پرفارم کریں اور اپنے آپ کو پورے سال کے لیے ہیرو بنا دیں, کیونکہ انڈیا کے خلاف جو اچھا پرفارم کرتا ہے ہم لوگ اس کو سروں پہ اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ یہ جو خاص طور پہ آج کا جو میچ ہے, مطلب ویسے تو خیر ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ میچ ہے, لیکن ایزی ہو کے کھیلنا چاہیے سر دونوں ٹیمز کو, یعنی خاص طور پہ پاکستان کو کوئی ڈو اینڈ ڈائی سچویشن نہیں ہے, جتنا ایزی ہو کے کھیلیں گے. جی بے شک آپ ٹورنامنٹ سے باہر نہیں ہو رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایزی کر لیجئے, کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک جاب کر رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگا ہوتا ہے کہ ہر وقت باس کو یس سر کرنا ہے, وہاں پہ کہیں جاب سے نکالے نہ جائیں. لیکن جب کوئی شخص, جب اس کے سورس آف ارننگ 2 یا 3 ہوتے ہیں تو پھر اس کو ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے نکلوں گا 2 تو موجود ہیں, تو لازماً آپ ٹورنامنٹ میں موجود ہیں. اگر آپ ہار بھی گئے, آپ کو اس ذہن سے سوچنا ہوگا اور SWOT انالیسس پہ کام کیجئے, اسٹرینتھ, ویکنس, اپورچونٹی اینڈ تھریٹ, کہ اگر یہ 2 پلیئر نہیں بھی ہیں تو ہماری مزید اب اسٹرینتھ کیا بنا سکتے ہیں گیم کے اندر. اور بالکل میں سمجھتا ہوں شاہین شاہ آفریدی آئیں گے سپر 4 کے اندر, کیونکہ ان کے فادر ان لا شاہد آفریدی ہیں, یہ بھولنا نہیں چاہتے, مار کے لائیں گے وہ. بس فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا, کیا کہیں گے سرفراز صاحب؟ بس دیکھیں دعائیہ کلمات. وہ تو بس میں سب کو بس صرف پاکستانی ٹیم کو یہ میں بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں نیچرل پلے کریں, اور بالکل اپنی جو اسٹریٹجی جو بنائی ہے, جو بابر اعظم نے جو آج جو کی ہے, اس کو بس فالو اپ کریں, اور پھر دیکھیں میچ کے درمیان میں کیا سچویشن ہوتی ہے, اس میں بیچ میں ایک ٹیم کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے, کوارڈینیشن ضرور ہونی چاہیے, آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کھیلیں, آٹومیٹکلی پاکستان جیتے گا. جی کیا کہتے ہیں آپ سر؟ ڈاکٹر صاحب میں پاکستان ٹیم کو صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا, دل سے کھیلو, دماغ سے کھیلو, اس طرح کھیلو, پیشن سے کھیلو کہ انڈیا سے کھیل رہے ہو.
हारना नहीं है, कोशिश करनी है, हार जाओ कोई मसला नहीं है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरहान फरीद साहब, सर आज के मैच में मैं 52% पाकिस्तान के चांसेस देख रहा हूं और 48% इंडिया के, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम को आज प्रेशर नहीं है, आज प्रेशर इंडिया के ऊपर है कि इंडिया ने को बदला भी लेना है और इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने अनबीटन रहना है, क्योंकि वो बोल के आए कि हम आखिरी 23 मैच नहीं सर, इंशाल्लाह इंडिया का बदला सब खत्म हो जाएगा, नहीं करें पाकिस्तान फिर दोबारा से जो है ना वो करेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।